अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। और कल एक डेवलपमेंट हुई है, NCCIA ने जो है वो अलीमा खान को, जो इमरान खान की बहन है, उनको तलब किया है और उन पर इल्जाम ये लगाया गया है, जराए का ये कहना है, अब तक जो खबरें सामने आई हैं, कि उन्होंने रियासत के खिलाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया और वो आकर वजाहत दें। आज उनको तलब किया गया था सुबह 11 बजे, तहम उसकी तफसीलात अब तक सामने नहीं आई हैं। दूसरी जानिब बात हो रही है 5 अगस्त के जो है वो 5 अगस्त के एहतजाज की, और वो एहतजाज किस तरह होगा कैसे होगा। कल भी हमने ये देखा कि कल पूरी शाम से रात तक काफी 3-4 घंटे जो है पॉलिटिकल कमेटी की जो है वो मीटिंग KPK हाउस में होती रही। लेकिन जब उसके बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम और बैरिस्टर गौहर ने जो है वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया सहाफियों का कि उनका क्या अलाए अमल होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी। अलबत्ता इतना जरूर कहा कि लोग अपने अपनी सूबों में अपने अपने हलकों में रहकर एहतजाज करेंगे। तो ये ऐसे एहतजाज तो पहले भी होते रहे हैं, मगर उनका कोई फायदा हमें नजर नहीं आया। दूसरी जानिब हमने ये देखा है कि जो बानी PTI है, उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, एक्स अकाउंट के ऊपर इंतहाई सख्त बयान दिया गया है कि जिसमें उन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया है एस्टैब्लिशमेंट को, और उन्होंने ये कहा है कि मैं जेल में मर जाऊंगा मगर अब किसी से बात नहीं करूंगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मुज़ाकरात का वक्त अब दोनों तरफ से जा चुका है। एक तरफ तो ये बयानबाजी होती है, मगर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मुलाकातों का दिन होता है, जिनका लिस्ट में नाम होता है वो नहीं मुलाकात कर पाते, लेकिन बैरिस्टर सैफ जो हैं वो, उनके लिए जेल के दरवाजे खुलते हैं और वो खान साहब से जो है वो एक लंबी मुलाकात के बाद बाहर आते हैं, जिसके बाद ये पैगाम दिया जाता है क़यादत को कि वो आपस में लड़ाई झगड़े बंद कर दें। तो अगर दोनों तरफ से बात नहीं करेंगे और अगर दोनों तरफ से बात के लिए ऐसा ही इनकार कर दिया है, तो फिर बैरिस्टर सैफ के लिए किस तरह जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, वो किसके कहने पर जो है वो जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे तो अब तक नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो है इमरान खान ने जो है जितनी सख्त जबान जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पाक फौज के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वो भी काबिल मजम्मत है। और इमरान खान और उनके इस जो एक्स पर उन्होंने जो ये अपना बयान दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है, उसको रीपोस्ट उनके ही जो सियासी क़यादत है, जो टॉप लीडरशिप है, उनमें से अक्सरियत ने कई घंटे बल्कि एक पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक रीपोस्ट नहीं किया गया है। तो इससे भी काफी सवालात जो है वो उठ रहे हैं कि क्या अब जो है वो खान साहब किसी और डगर पर चल निकले हैं, मगर जो सियासी क़यादत है वो ये नहीं चाहती कि मजीद कोई तदाद पैदा हो, क्योंकि जब कोई इस तरह की बयानबाजी होती है तो डायरेक्ट हम ये देखते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बाहर बैठी हुई सियासी क़यादत पर आता है। अब इमरान खान साहब को जरा ये भी याद दिलाने की जरूरत है कि जिसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं, तो एक जमाने में जनरल फैज ने और इमरान खान ने एक दूसरे को बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, हसीन ख्वाब दिखाए थे, और फिर वो इनके हसीन ख्वाब जो थे वो डरावने ख्वाब में तब्दील हो गए दोनों के लिए। जनरल फैज का केस अभी जो है वो चल रहा है, और ये भी इत्तलात है कि हो सकता है कि कुछ ही अरसे में जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए, और फिर वो उसका फैसला जो आएगा वो अब देखने वाला होगा। और इमरान खान साहब का जो बयानात हैं रोजाना तेजी से बदल रहे हैं, और जिस तरह वो कभी वो मदद मांगते हैं एस्टैब्लिशमेंट से और कभी वो इस तरह के सब बयानात देते हैं। अब उनसे कोई मुज़ाकरात करेगा तो किस बेस से मुज़ाकरात करेगा, और किसी को क्या जरूरत पड़ी है। जब आप दिलों में इतनी रंजिशें पैदा कर देंगे तो आपको कोई सॉफ्ट एज क्यों देगा। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, मगर इस वक्त हुआ है ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर तज्जियाकार अजहर साहब जो है वो हमारे साथ होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
جیسے کہ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ بانی پی ٹی آئی کے سخت بیان کی کہ جو انہوں نے کل ٹویٹر پہ دیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اظہر صدیق صاحب. اظہر صدیق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کے لیے وقت نکالنے کا. صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کل ایک ٹویٹر پہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بیان آیا ہے اور وہ بہت سخت ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑی کھل کے بات کی گئی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے اس کو ریپوسٹ بھی نہیں کیا. باقی سب چیزیں ریپوسٹ ہو رہی ہیں. اب تک تو میں نے جو دیکھا ہے کہ اکثر جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے ایکس اکاؤنٹ پہ اس کو ریپوسٹ نہیں کیا گیا. دوسری جانب جو علیمہ خان ہیں ان کو بھی آج ان کو NCCIA نے جو ہے وہ طلب کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس تمام تر صورتحال کے بارے میں کہ حالات تحریک انصاف کے لیے اب مشکل سے مشکل تر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے میں دو حصوں میں بات کو تقسیم کروں گا. سب سے پہلے نیشنل کا اپنا سائبر کرائم کے حوالے سے جو ہے جو اتھارٹی بنائی گئی ہے وہ تو اتنا زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے کہ جس کا دل چاہے اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں, جس کا دل چاہے نوٹس جاری کر دیتے ہیں. نہ ابھی تک پیرامیٹر طے ہوئے ہیں یہ والے کہ کون سی اوفینسو ہے, کہاں یہ طے ہونا ہے. کوئی گائیڈ لائن اور ابھی رولز اس کانٹیکس کے حوالے سے ابھی تک تو کوئی سامنے نہیں آئے اور ون سائیڈڈ ہے. یعنی آپ گورنمنٹ کے خلاف بات, اگر گورنمنٹ کسی کے خلاف, اگر آپ حکومتی جماعت کسی کے بارے میں بات کرتی ہے یا حکومتی نمائندے یا کوئی اور بات کرتے ہیں تو کیا وہاں پرچے ہو رہے ہیں ایسے؟ وہ نہیں ہو رہے. اس کا مطلب ہے قانون کا جو اطلاق ہے وہ پسند اور ناپسند سے ہو رہا ہے, مرضی سے ہو رہا ہے. اور یہ آرٹیکل 1919 کی خلاف ورزی ہے. یہ ایک طوطے والے کی کہانی چل رہی تھی کہ اس طوطے والے کا اکاؤنٹ جو الجزیرہ نے باقاعدہ دکھایا کہ جناب اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا اس لیے کہ وہ طوطے جو غالباً 70 کو بیچے تھے تو اس میں ایسی پریشانی کی کیا بات ہے. لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں اس علیمہ بہن کے ساتھ اگر کوئی بات کی بھی ہے تو بھائی پہلے بیٹھ کے اس کے سول لائبلٹی طے کر لینا. کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اگر کچھ کہا ہے تو کون سا ادارے میں, یا تو ادارے سامنے آئیں تو خود آ کے اس معاملے کو لے کر چلیں, خود بات کریں. لیکن یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا کانسیپٹ بڑا واضح ہے. میں اب کیا سسٹم ٹھیک ہو گیا؟ کیا مجرموں کو سزائیں مل گئیں؟ کیا کرائم ریٹ ختم ہو گیا؟ کیا کرپشن ختم ہو گئی؟ کیا ملک میں لا قانونیت ختم ہو گئی؟ یہ سب ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات کہاں سب ٹھیک ہوا ہے. 2022 میں جو عمران خان ملک چھوڑ کے گئے تھے اس سے بدترین آپ کا ملک جیسے حالات پر پہنچ گیا ہوا ہے کہ یہاں اپنا پولیس وہ انصاف نہیں دے پائی. کیا کرا کیا جو ہے وہ جو ریٹ ہے کرائم ریٹ وہ بہتر ہو گیا ہے؟ کیا وہ امپروومنٹ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. کیا کرپشن کے کیسز پکڑ لی ہیں؟ کوئی ایسی چیز واضح انڈیکیٹر ایسے نہیں ہے. یہ گیلپ سروے کا چکر دے کے عوام کو بیوقوف بنایا نہیں جا سکتا. دوسری بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو دیکھیے عمران خان صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے اور وہ بڑی واضح طور پر بات کرتے ہیں. وہ ایک کوالٹی جو ہے وہ دل اور اندر اپنا منافقت کی سیاست عمران خان نے غالباً کی ہی نہیں ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہارڈ سٹینڈ لینے کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات بھی رہے. اب پارٹی میں تین طرح کے لوگ ہیں. ایک جو ہارڈ سٹینڈ رکھتے ہیں, اب ہارڈ سٹینڈ جو ہے ان کو بیک فٹ پہ کیا گیا ہے. ایک درمیانہ سٹینڈ رکھتے ہیں جو دونوں طرف کھیلتے ہیں, اور تیسرے جو بالکل ہی ایک طرف کھیلتے ہیں. تو وہ اس طرح کے لوگ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اس بات کا جو فیصلہ کرنا ہے احتجاج کا یا باقی چیزوں کا, یہ سارے معاملات کا. اور اگر اتنا ڈر اور خوف نہیں ہے عمران خان کو باہر نکالنے میں, خود آ کے دیکھیں ہیں سارے معاملات کو جو کچھ کنٹرول کرنا ہے. لیکن ہم نے ان کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ جیسے وہ باہر آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں, جو آئین اجازت دیتا ہے, جو قانون بات کرتا ہے. اگر کوئی ہے بھی اب جو کہ جیل کے اندر ہے, اب ٹویٹر جیل کے اندر تو استعمال ہو نہیں سکتا ہے. جیل سے باہر ٹویٹ اگر کر رہے ہیں, انسٹرکشن جا رہی ہیں, بالکل جا رہی ہوں گی. اب یہ اس کانٹیکس کے حوالے سے, سختی کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے یہ مناسب یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا جائے اور اس کے بعد باتیں ساری کی جا سکیں. آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی ابھی آپ نے بتایا کہ پارٹی میں کچھ وہ لوگ ہیں جو بہت ہارڈ لائن لیتے ہیں یا ہارڈ سٹینڈ رکھتے ہیں,
کوئی درمیانے لوگ ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسری سائڈ کھیل رہے ہیں. تو پارٹی کے لیے مشکلات کون سے لوگ جو ہے وہ زیادہ بڑھا رہے ہیں؟ وہ لوگ بڑھا رہے ہیں جو ہارڈ لائنر ہیں, درمیان والے لوگ, یا جو دونوں سائڈ کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح میں آپ کے سامنے رکھ دوں, ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. کوشچن ایک ذرا سمجھنا ہے کہ اس وقت آپ کو ہارڈ لائنر جو سینٹرل پلیئر ہیں, جو مڈل کے دونوں آپ کھیلتے ہیں, یا جو بالکل ایک طرف کھیل رہے ہیں. کوشچن ہے کہ پارٹی کو فائدہ کس کی طرف سے؟ یا تو بتایا نا کہ چلیں میں تینوں کو لے لوں, کیا تینوں سے کوئی فائدہ ہوا پارٹی کو؟ کیا کوئی عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے؟ کسی نے کوئی ذاتی ایڈوانٹیج لے لیا تو اپنی جگہ پر موجود ہے. سوال ہے کہ تینوں سٹینڈز ہی اگر لے لیا جائیں آپ کو, عمران خان صاحب جو کہ ہارڈ سٹینڈ پہ کھڑے ہیں, وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور وہی حالات اور واقعات فیس بک کر رہے ہیں, ان کا خاندان کر رہا ہے, بشرا بی بی صاحبہ کر رہی ہیں, یا ان کا خاندان کے لوگ اور پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں. جو سینٹرل فارورڈ جو لائن پہ کھیلنے والے ہیں, ان کے حوالے سے دیکھ لیں کیا کوئی فائدہ ہوئے ہیں؟ کیا ان کو, ہاں ان کے اپنے کام چل رہے ہیں, اپنی ایڈوانٹیجز ہیں, وہ اپنی جگہ پر چل رہے ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے, اور جو بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لے کر کیا ان کی وجہ سے پارٹی کو فائدہ ہوا ہے؟ سوال تو یاد ہی ہے. ذات کی حد تک کہہ سکتے ہیں, پارٹی کی حد تک, یا عمران خان کی حد تک, تینوں سٹینڈ ہی اگر میں لے لوں تو وہ چونکہ ہارڈ لائن جو سٹینڈ اپنی جگہ کھڑے ہیں وہ تو وہیں پر کھڑے ہیں, وہ تو سٹینڈ لیا ہوا ہے نا, ان کو ایک طرف رکھ کے باقی دونوں کیٹیگریز کے لوگ بھی کوئی پارٹی میں کوئی فائدہ نہیں دے سکے, کوئی خاطر خواہ ایڈوانٹیج نہیں ہو سکا. ان کی ذات کی حد تک ایڈوانٹیجز آپ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں باقی دیکھ رہا کہ اس سے کوئی پارٹی کو فائدہ ہوا ہے. کوشش تو بہت کی گئی, آپ نے مختلف اسٹوریز بھی پڑھی ہوں گی, انصار عباسی کی بھی اسٹوری ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو کھل کے سامنے آئی کہ 26 نومبر پہ کہا گیا کہ آپ کسی طرح جو ہے وہ کوئی نیگوسیشن کر لیں, اور بہت کوشش بھی کی گئی, مگر اس وقت بشرا بی بی اڑ گئی. اس سے پہلے بھی جب ایک ان کا ریاست مدینہ والا بیان آیا تھا, اس رات بھی بہت زیادہ کوشش کی گئی تھی, مگر پھر یہ بشرا بی بی بیچ میں آ گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوشش کی جاتی رہی ہے, مگر کچھ حالات ایسے نہیں بن پائے کہ جو خان صاحب کو فائدہ دیتے یا انہیں کوئی سافٹ سائڈ دیتے؟ دیکھیے ایک بات تو آپ ذہن میں رکھ لیں, پہلی تو بات ہے, پہلے کہا جاتا کہ آپریشن رجیم چینج نہیں ہوا, حالات اور واقعات کے ساتھ سب لوگوں نے مانا کہ آپریشن رجیم چینج. جنرل باجوہ کے بارے میں آتا رہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, بات خود مانا انہوں نے, چاہے خواجہ آصف لے لیں, چاہے عرفان صدیقی لے لیں, نواز شریف لے لیں, یا باقی سارے لوگ لیں, ان سب نے باتیں تو بڑی واضح طور پر یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ دی. یعنی یہ تو سامنے ہے نا کہ آپ اگر آپ تاریخ کے اس چوراہے میں جائیں, کہا جاتا رہا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ چڑھ کے آیا یا ان کے ساتھ آیا, اگست میں آئے تھے. اپریل میں 8 مہینے بعد جنرل باجوہ صاحب کا کہا گیا کہ خواجہ آصف نے خود کہا کہ رابطہ ہو گیا, اور اس کا ثبوت اس طرح سے ہے کہ آپ نومبر میں نواز شریف اس ملک سے باہر چلے گئے 2019 میں. یعنی عمران خان کی 1.5 سال کے اندر سارا نظام بدل گیا. اسی طرف یہ دیکھ لیں, جب سے عمران خان اترے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں, کوئی ایک فائدہ بتا دیں آپ. نواز شریف بڑے آرام سے باہر رہا, جو لوگ تھے آہستہ آہستہ نکلتے رہے, ہر ایک کو فائدے ملتے رہے. جیل میں کوئی گیا, نام کا جیل تھا, ملاقاتیں ہونی تھی, وی آئی پی کھانے تھے, ساری سہولیات دستیاب تھیں. 3 لانگ مارچ ہوئے عمران خان صاحب کے دور میں, کیا ان کو روکا گیا؟ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی روکنا چاہتی تو روک سکتی تھی, لیکن نہیں روکا. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر عمران خان صاحب نے احتجاج, پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنا چاہا, نہیں ہو سکا. یہ بھی ہم نے دیکھا. سائبر کا جھوٹا کیس بنایا, وہ بریت ہو گئی. عدت کا جھوٹا کیس بنایا, وہ بریت ہو گئی. باقی توشہ کے کیسز جو بنائے, وہ اس کا بھی حال آپ نے دیکھ لیا, سزائیں سسپینڈ ہو چکی ہیں. ایک ابھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, وہ بھی کوئی نہیں ہے, چونکہ کرپشن اس میں بھی 1 روپے کی بھی نہیں ہے. صرف بتانے کا مقصد آپ کے سامنے یہ ہے, یہاں کمپرومائز اگر ہوا ہے, اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو جمہوریت شرمندہ ہے. جو سیاسی جماعتیں بڑی, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, جمعیت علماء اسلام, یا باقی جتنی بھی, کمپرومائز انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے اصول سائڈ پہ کر دی. اگر آپ واقعی اقتدار بھی لینا چاہتے تھے تو اصولوں پہ لیتے. جو ظلم اور زیادتی ہوتی رہی, 144 کا نفاذ, نظر بندی کے آرڈرز, PCL ECL میں نام ڈالنا, یعنی کیا کیا کہانیاں آپ کے سامنے ہیں.
وہ کہانیاں مراد یہ نہیں ہے کہ یہ سچی کا بات ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے 144 کا نفاذ لوگوں کو بڑی آپ کی تحقیق ہے اور آپ نے بڑی تفصیلاً بات بتائی ہے، مگر ہم تھوڑی سی اگر ماضی کی طرف ہم دیکھیں تو میں ابھی یہی بات اپنے انٹرو میں بھی کہہ رہی تھی کہ جنرل فیض نے اور عمران خان نے ایک بانی پی ٹی آئی نے ایک دوسرے کو بڑے سہانے خواب دکھائے، کچھ مجھے لگتا ہے کچھ چیزوں کو مس کیلکولیٹ کر لیا اور اب دونوں ایک دوسرے کے لیے بھیانک خواب بن گئے۔ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ٹریپ بھی تھا۔ اپنا کوشچن یہ ہے کہ اگر جنرل فیض اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل رہے تھے تو پھر وہ مانا جانا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کا کھیل۔ میں ابھی جنرل فیض کو کوئی سزا ہوتے نہیں دیکھ رہا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو پہلے وضاحت کے ساتھ جو ٹرائل چل رہا ہے بڑا شور ڈالا تھا کہ اتنے دنوں میں ہو جائے گا، کچھ ہو سکا اس ٹرائل کا۔ تو جنرل فیض کا اپنے یعنی ہم نے تو یہاں دیکھ لیا ہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا سٹائل ہے، اپنا نقطہ نظر ہے۔ کل وہ کسی مثال لے لیں آپ چاہتی ہوں کہ اگر جنرل فیض کو سزا نہیں ہوئی یا ان کا کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچا تو بہت سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر کیوں یہ چاہیں گے اسٹیبلشمنٹ کا؟ دیکھیں میں بڑی بات بتا دوں آپ کو، کیونکہ دیکھیں ملٹری کورٹوں میں جو سزائیں ہونی ہیں، جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اپیل کا رائٹ دیں، وہ جب اپیل کا رائٹ مل گیا تو آپ کے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے، ریکارڈ کوئی نہیں ہے، الٹیمیٹلی آپ کی کوئی سزا سسٹین نہیں کر سکے گی۔ تو جنرل فیض کے علاوہ اگر اس طرح کے ثبوت لائیں گے تو جنرل باجوہ بھی اس میں انوالو ہوں گے، اگر جنرل باجوہ آئیں گے تو بہت سے اور لوگ انوالو ہوں گے۔ تو میں اس کو اتنا آسان کام نہیں دیکھ رہا۔ غالب دل کے بہلانے کو خواب اچھا ہے یا خیال اچھا ہے، آپ اس کو اس طرح سے لے کر چلتے رہے، اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو جاتا نا۔ اتنا مشکل کام کیا تھا، اتنا مشکل کام کیا گیا تھا؟ اب تو کوئی چکر نہیں ہے، اب تو بھول جائیں، اب جا کے جو کچھ بھی ہوتا ہوا کو نظر آئے گا وہ جا کے دیکھیں گے، کچھ ستمبر میں دیکھیں گے جب عدالتیں کھلے گی یا باقی معاملات آئیں گے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اپیلوں کا جب رائٹ مل جائے گا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو میں نہیں دیکھ رہا، یہ وقت کے تقاضے ہیں، مختلف چیزوں کو مختلف حالات کے مطابق استعمال کرنا ہوتا ہے۔ وہ شاید عمران خان کو ڈرانے کے لیے تھے یا کوئی اور ایڈوانٹیج لینے کے لیے تھے، میں سیریسنس نہیں دیکھ رہا اس معاملے میں۔ اور میں ویسے بھی سمجھتا ہوں یہ اگر اس طرح سے ہونے لگ جائے گا تو آئندہ سے ہر اسٹیبلشمنٹ بڑے احتیاط کے ساتھ چلے گی، ہر کوئی بڑے احتیاط سے کام کرے گا، اسے پتہ ہے کہ کل وہ پھنس جائے گا اور اس کے لیے بڑے مسائل بنیں گے۔ تو کہانی کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ آپ نے دیکھ لیا، بڑا کہا گیا کہ عمران خان امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے تو بات ہے، لیکن آپریشن ریجیم چینج میں امریکہ کا حصہ تھا، جیسا بھی تھا، تو وہ کئی آپ دیکھ لیں کو مدد کرنے آیا، کو بین الاقوامی دنیا مدد کرنے آیا، باتیں بڑی ہوتی رہی ہیں۔ اپنا اگر اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتے تو عمران خان تو نہیں کرانا چاہتا تھا نا، جو تسلیم کرانا چاہتے تھے سارے سامنے ہیں، ہر ایک نے جتنے بھی کوششیں کی ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ تو کمپرومائز لوگ ہیں۔ ہم پاکستان تحریک انصاف میں جو مرضی اپنی جگہ ہو، لیکن باقی سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ پاکستان کا اگر سودا یا اور باتیں آپ کہہ دیں کو کمپرومائز ہو چکی ہیں بہت سے معاملات میں، اور آپ وہ انٹرونشن، امریکی انٹرونشن آپ کے سامنے ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ بڑے بھی دیکھیں گے، یہاں آپ امریکی حالات بھی آپ دیکھیں گے، یہاں تک آپ کی غلطیاں ہیں۔ طاقت کے توازن کو پہلے بھی آپ لوگوں نے نقصان دیا کہ افغانستان کے مسئلے میں آپ نے رشیا کو توڑ کے ہمیں ملا کیا، ہمیں حاصل کیا ہوا، کیا حاصل ہوا؟ دوسری طرف دیکھیں انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آج افغانستان دیکھیں آپ اس کی کرنسی آپ سے کہاں چلی گئی ہے۔ بنگلہ دیش اگر اٹھا کر دیکھ لیں، باقی ممالک اٹھا کر دیکھ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں، میں تو کہوں گا کہ آج ایک لارجر ڈائیلاگ کی بات ہونی چاہیے، ایک بڑے ڈائیلاگ کی بات ہونی چاہیے کہ اس ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ جب یہ ملک کا سوچیں گے تو تب کو بہتری کی بات ہو سکے گی۔ بالکل حضرت صاحب، آپ کی رائے اپنی جگہ اور میری رائے اور میری انفارمیشن اپنی جگہ، مگر آپ ہم سے اس پروگرام میں، لائیو پروگرام میں یہ وعدہ کریں کہ جس دن جنرل فیض کا فیصلہ آئے گا اس دن آپ ہمیں لائیو جوائن کریں گے اور پھر ہم بیٹھ کر اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اب ہم پروگرام کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور اب آ جاتے ہیں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک بات بتا، میں صرف ایک بات کر دوں۔ دیکھیے میں اب کھل کے کچھ باتیں نہ بھی کرنا چاہوں میں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان is a country where an issue can easily be killed by another issue۔ یہاں عوام کو انوالو کرنے کے لیے وہ اور معاملات ہیں، اور یہ والے معاملات جو ہے نا یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ یہ
جنرل فیض کے حوالے سے میں سزا ہوتے نہیں دیکھ رہا، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. جب ایسا ہوگا پھر یقیناً آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھیں گے اور گفتگو بھی کریں گے. چلے سر، پھر یہ ڈیل ہو گئی کہ جس دن ان کو سزا ہوگی یا ان کے میں کوئی پیش رفت ہوگی، اس دن ہم بیٹھیں گے اور پھر ہم ایک پروگرام کریں گے اور آپ ہی کے ساتھ میں کروں گی. سر اب آپ پروگرام کو تھوڑا سا آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں اور اب ہم آ جاتے ہیں 5 اگست کے احتجاج کی جانب. اب تک تو ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی احتجاج ہو رہا، اور پارٹی میں جو اختلافات ہیں وہ بہت زیادہ کھل کے نا سامنے آ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی طریقے سے چیزیں سنبھل نہیں پا رہی ہیں. حالانکہ جیل سے جو ہے وہ بڑی سخت انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ پارٹی کے اختلافات کو ختم کریں، آپس کے اختلافات کو ختم کریں اور سب ساتھ مل کر بیٹھیں. لیکن وہ مل کر بیٹھنا ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ اس صورت میں کہ دیکھیں جرنلسٹ کی کیلکولیشن ہوتی ہے، اگر سب مل کر بیٹھیں گے تو ایک اسٹرانگ اسٹریٹجی سامنے آئے گی، ایک اسٹرانگ پلاننگ سامنے آئے گی، کلیئر جو ہے پلاننگ سامنے آئے گی. لیکن ہمیں وہ پلاننگ سامنے نظر نہیں آ رہی، جبکہ اب 5 اگست میں تھوڑا ہی ٹائم باقی رہ گیا ہے. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کوشچن یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں 5 اگست کو. 5 اگست والے معاملے میں ابھی 5 اگست کو تو کچھ چیزیں شروع ہونی ہیں. وہ منطقی انجام پہ کب جاتی ہیں اور چیزوں کو جو سمجھنا ہے آپ نے. ابھی تو یہ ابتدا ہے، مختلف سی چیزیں ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں آپ احتجاج 18 تاریخ کو احتجاج دیکھیں گے جہاں ٹرانسپورٹ حضرات جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. 19 کو جماعت اسلامی احتجاج کو کرنے جا رہی ہے. 26 کو کوئی اور لوگ تاجر حضرات احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو یہ احتجاج جب بڑھے گا تو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج بھی میدان میں آئے گا، اور وہ احتجاج کسی نہ کسی منطقی طرف جائے گا. وہ آپ کے سامنے سارا آ جائے گا ایک ایک چیز. یہاں پہ مجھے کہا جا رہا ہے بار بار کہ ایک بریک لے لیجیے، ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس انٹرسٹنگ ڈسکشن کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے بڑی گرما گرم گفتگو ہو رہی تھی. اظہر صدیق صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ ہم سے بات کر رہے تھے اور بڑی تفصیلاً پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ بات ہو رہی تھی، کچھ ماضی کی بات ہو رہی تھی، کچھ مستقبل کی بات ہو رہی تھی، کچھ حال کی بات ہو رہی تھی. اب اظہر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں جیسے کہ بیچ میں بریک لینی پڑ گئی تھی، اور سوال میرا یہ تھا آپ سے کہ جو ہمیں کوئی جو سیاسی قیادت ہے اس کی طرف سے کوئی ہمیں کلیئر پلاننگ اسٹریٹجی کچھ نظر نہیں آ رہی ہے 5 اگست کے لیے. حالانکہ علیمہ خان نے کہا تھا کہ جیل سے یہ پیغام آیا ہے بانی پی ٹی آئی کا کہ جو 5 اگست کو ہے وہ تحریک پیک پر ہوگی، اور عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں سلیمان اور قاسم وہ بھی آئیں گے اور اس میں شامل ہوں گے. اچھا دیکھیں ایک بات تو میں آپ کے سامنے میں رکھ دوں، جب بھی کوئی تحریک شروع ہونی ہوتی ہے اس کا ایک منطقی انجام بات کا ہے. ابھی تو موبلائزیشن کا طریقہ کار ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا گلی محلے کے اندر چھوٹے چھوٹے کام کریں، جیسے پارلیمنٹیرین نکلے وہ لاہور تک آئے، لیکن ہمیں چھوٹے موٹے جلسے بلسے کرنے چاہیے، گیدرنگ کرنی چاہیے. اور یہ آج کل شروع ہو جانا، جب چونکہ بارشیں ہو رہی ہیں اس وقت، سیلاب زیادہ ہے، ملک تکلیف میں ہے، اور آپ کے سامنے ہے جو بڑی باتیں ہوتی تھیں، جو سوات کے ایک چھوٹے سے سانے پہ چھلانگیں مارتے تھے، آج وہ آنکھیں چھپا کر گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے ہیں. آج کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کہیں نہ جا کر کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اور جو پیسہ آیا تھا پاکستان میں سیلاب کی بہتری کے لیے وہ کہاں کس جگہ چلا گیا، کہاں خرچ ہوا، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے. تو بنیادی طور پر جو بات سمجھانے والی ہے کہ ابھی موبلائزیشن کی سٹیج چل رہی ہے، جلسے جلوس احتجاج مہنگائی پہ، یعنی پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں اس پہ بڑا احتجاج میں دیکھ رہا تھا. نہیں بڑا احتجاج کیا ہم لوگوں نے، ہمیں بڑا احتجاج کرنا چاہیے تھا، اس کے اوپر کھل کے احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا ہم نے احتجاج. اور وہ احتجاج وقت کا تقاضا ہے. احتجاج آج بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ وقت کا عوام کے ساتھ نکلنے کے حوالے سے ہے. تو 5 اگست ابھی بڑی دور ہے. عمران خان صاحب کے بچے ابھی امریکہ جائیں گے اور وہاں جا کے انسانی حقوق و مفاد عامہ کے حوالے سے جب بات کریں گے، پھر وہ پاکستان بھی تشریف لائیں گے، میرے تک بھی یہی خبر ہے.
تو ابھی 5 اگست کافی دور ہے اور 5 اگست تک بہت سی موبلائزیشن ہو کے چیزیں ساری سامنے آئیں گی اور یہ کس سمت میں جاتا ہے, کس منطقی انجام تک پہنچتا ہے, یہ والی بھی چیزیں آپ یعنی اگر تحریک مومنٹم بن گیا تو پھر الٹیمیٹلی اس میں پھر لانگ مارچ, دھرنا, وہاں تک باتیں جا سکتی ہیں. عمران خان کے جو بیٹوں کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی اور آپ نے سنی ہوگی, اور تو میں اس ڈسکشن کو میں نہیں سمجھتی کہ یہ ٹھیک ہے. معروضی سیاست کی بات ہو رہی تھی, اب ان کے بیٹے آ کر احتجاج میں حصہ لیں گے, تو کوئی ایسا اعلان نہیں کیا گیا. یا علیمہ خان کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ جیل میں ہے 2 سال سے, اور ان کی فون پہ بات بھی نہیں کروائی جا رہی ہے, تو وہ آگے اس احتجاج کا حصہ بنے. اب یہ جو ایک معروضی سیاست کی بحث شروع ہو گئی ہے, آپ اس کو کتنا سمجھتے کہ یہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ اچھا, موروثی سیاست کا مطلب سمجھنا بڑا ضروری ہے. پوری دنیا میں تاریخ دیکھیں, اگر بچے, اگر مائیں, بہنیں, بیٹیاں کسی سیاستدان کے نہیں نکلے ہیں تو وہ موروثی سیاست یہ نہیں ہے. موروثی سیاست ہوتی کیا ہے؟ آپ اقتدار میں ہو, آپ کی سیاسی جماعت, چلے یوں لے لیں کہ سیاسی جماعت بنا لی ہے, جیسے پنجاب کے اندر 56 کمپنیاں بنائی, پنجاب لمیٹڈ کمپنی. نون لیگ کی موروثی سیاست ہے کہ بھائی اگر پارٹی میں لیڈر ہے تو بھتیجے, بھانجے, بچے, بیٹیاں وہ اس کے اندر چلی جانی, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے جمعیت علماء اسلام ہو, چاہے ANP ہو. آپ یہ ساری دیکھتے آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں موروثی سیاست میں عمران خان صاحب کے خاندان سے کوئی نہیں ہے. بشرا بیوی کوئی سیاسی عہدہ نہیں ان کے پاس. اچھا, دوسری موروثی سیاست کا رنگ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں آ جائیں اور الیکشن لڑیں, MNA, MPA, وزیر, مشیر, اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا, اگر نواز شریف نہیں ہے تو شہباز شریف ہے, شہباز شریف نہیں ہے تو حمزہ ہے, حمزہ نہیں ہے تو مریم ہے. یہ تو آپ سارا کچھ دیکھتے آ گئے نا. تو وہاں بتا دیں کہ وہاں کیا ہے, اگر بچے آنا تاریخی طور پر محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ, جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے یہ نکلی بات, یہ ریکارڈ کے بعد ہے. ان کی صاحبزادی شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ریکارڈ پہ ہے. نواز شریف جب تھا اس کے بعد کلثوم نوازہ نکلی, یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. پھر اور آپ سیاسی جماعتوں میں جدوجہد دیکھیں تو اگر اپنے باپ کے لیے بچے نکلنا چاہتے ہیں تو میں اس کو موروثیت سمجھتا نہیں ہوں. نہ یہ موروثیت کی کسی ڈیفینیشن میں دور دور تک آتی ہے. اور یہ جو سیاست اور ثقافت کے طالب علم ہیں وہ اس کو بڑے آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ نے ابھی طالب علم کی بات کی کہ نسیم ولی خان کا بھی نام جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے, کلثوم نواز کا بھی ہے, نصرت, وہ دیکھیں ایک بائی چوائس ہوتی ہے موروثی سیاست, ایک حالات بناتے ہیں. جیسے ابھی ہم نسیم ولی خان کا نام لے رہے ہیں, کلثوم نواز کا نام لے رہے ہیں, بے نظیر بھٹو کا نام لے رہے ہیں, اور ایک بائی چوائس ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا مریم نواز, حمزہ کا نام لیا, اور جو لوگ ہیں اس میں, تو یہ چیز لوگوں کو سمجھ نہیں ہوگی کہ فوراً ایک بحث ہمارے یہاں شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس بحث کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اچھا دیکھیں, میں نے جیسے کہا نا, پاکستان از اے کنٹری ویئر این ایشو کین ایزیلی بی کلڈ بائی اندر ایشو. یہ پاکستان کی تاریخ اس طرح کی تاریخ چلی آ رہی. اور ہم اگر سیاست مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ عبادت ہے. ہمارے یہاں سیاست کاروبار ہے, منڈی ہے, اور میں کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرتا, میں جسم فروشی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, میں ایمان فروشی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. لیکن پاکستان کی سیاست میں بتا دیں آپ کون سے ہیرے. ایک دور تھا جب ہیرے تھے یہاں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیرا تھا, کوئی شک نہیں. جو محمد خان جنیجو ہیرے تھے, جتوئی صاحب ہیرے تھے, نواب نصر اللہ ہیرے تھے, مولانا شاہ احمد نورانی ہیرے تھے, مولانا عبدالستار نیازی ہیرے تھے. ذرا اس کے بعد بتا دیں کتنے حضرت اپنا قاضی حسین احمد ہیرے تھے. اس کے بعد بتا دیں کتنے کی ہیرے ہیں یہاں. اس میں ایک واحد شخص عمران خان آیا ہے جو اس نظام میں اپنی ذات سے ہٹ کر بات کرتا ہے, ورنہ تو کاروباری لوگ ہیں, کاروبار کر رہے ہیں. اور بتا دیں بڑی کرپشن کی حکومتیں گرائی جایا کرتی تھی, بے نظیر بھٹو کی, نواز شریف کی. آج کہاں ہے کرپشن, کہاں گیا ہے؟ آج تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. کچھ ہو رہا ہے آج؟
کوئی آپ بتا دیں کیس کیا اس ملک میں کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان کرپشن فری ملکوں میں آ گیا؟ نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے یار. چھوڑیں مجھ سے کیا باتیں کرانی ہیں، ابھی پھر کسی وقت کریں گے باتیں. جی بالکل. اب کسی کے پی کے میں جو وہاں سے جو سینٹ کے الیکشن ہونے، اس میں بھی جو ہے وہ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد ظاہر ہے 21 جولائی کو جو ہے وہ الیکشن ہونے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 35 ارکان ہیں کہ جو انڈر امبریلا ہے پی ٹی آئی کے، مگر وہ جو ہے آزاد ہیں، تو وہ ان کو خریدنے کی بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. اور اگر حکومت یا حکومتی اتحاد یا پی ڈی ایم ہم اسے کہہ لیں، وہ اگر ایک اچھی تعداد میں وہاں سے سیٹ سے ایڈجسٹمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر سینٹ میں ارکان کی تعداد ہو جائے گی 64، یعنی جو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہوئی تھی اسی طرح ایوان بالا میں بھی ہو جائے گی حکومت کو. اچھا وہ دیکھیں، آپ بات کر رہی ہیں آئیڈیل حالات کی. پاکستان میں آئیڈیل کون سے حالات؟ 17 سیٹوں والے لے کے آج 2 اکثریت جماعت حکومت بنائی بیٹھی ہے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں ہے؟ یہ آپ آئیڈیلزم کی بات کر رہی ہیں. اور آپ نے شاید سنا نہیں ہے، اپنے نا خیبر پختونخوا کے وزیر گورنر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم 5 سیٹیں لیں گے. کسی نے پوچھا اس سے وہ کیا، انہوں نے کہا یہ فرشتے ووٹ ڈالیں گے. اور ابھی آپ کو تازہ ترین بتا دیتا ہوں. ویسے تو اب کمال کی بات ہے کہ 7 سیٹیں لے کر 7 سیٹیں جنرل ہیں اور مخصوص نشستیں ان کے پاس 9 آ جائیں گی. یعنی کمال اب پریشان نہیں ہوگے. یعنی قائل کہتا ہے ایک سرٹن پرسنٹیج ملنی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسا ملک ہے، کیسا نظام ہے یہاں. اچھا چلیں، مخصوص نشستیں مل گئیں، اس کے بعد سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، تو 5/6 کا کلیہ چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے 6 سیٹیں ہمیں دے دیں، جو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کمپرومائز ہو رہا ہے، اور 5 سیٹیں وہی جو بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ آزاد امیدوار ہیں وہ خرید لیے گئے. اور اختیار ولی نے بڑا واضح کہا کہ کوئی 25-30 کروڑ کو 9 کروڑ کی باتیں ہو رہی ہیں. اس نے کہا قیمتیں لگ رہی ہیں، جب مارکیٹ میں کوئی چیز بک رہی ہوگی تو خریدار تو ہوں گے نا اس کے بہت. تو یہ تو پاکستان میں تو یہ کون روکے گا؟ آپ نے مچھانگا کی سیاست ساری ریکارڈ پہ دیکھی ہے، تو یہ بھی دیکھی ہے. یہ مایوسی کی باتیں ہیں، لیکن سچ ہے باتیں کہ یہاں جس طرح کا نظام چل گیا ہے نا، یہاں میرٹ شیرٹ پاکستان میں اب لفظ بھول جائیں. یہاں پیسہ ہے آپ کے پاس، طاقت ہے آپ کے پاس، تعلقات ہیں آپ کے پاس، آپ سب کچھ انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی عوامی ووٹ کی طرف آئیں، آپ عام بندوں کی طرح بات کریں. تو نظام کچھ اس طرح کا ہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نظام اس طرح کا ہے کیونکہ بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے جتنے بھی سینیٹر منتخب ہو کے آئے وہ سب بلا مقابلہ آ گئے تھے. تو وہ بھی ایک سیٹ، یہ بھی ایک بڑی بات تھی اور تاریخ کا حصہ ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کر رہی ہے، کیا یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی کا درست فیصلہ ثابت ہوگا؟ بالکل بالکل بالکل. اس میں کوئی دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں آپ کو بات، میں پھر عرض کرتا چلوں. دیکھیں اس ملک کی جو آئینی ہسٹری ہے، جو تباہی و بربادی ہے نا، ایک صرف عدالتیں کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ بچی تھیں. 26ویں آئینی ترمیم نے وہ بھی کمپرومائز کر دیا سسٹم. سیاسی جماعتیں اپنی مرضی کے جج بھرتی کریں گی، اپنی مرضی کے فیصلے لیں گی. آپ نے دیکھ لیا کہ آئینی عدالتیں بنی اور مرضی کے فیصلے آگے. یہ ریکارڈ جس طرح کی حکومت چاہتی تھی، چلے مرضی کے نہ صحیح یوں لے لیں، جس طرح کی حکومت فیصلے چاہتی تھی اس طرح کے فیصلے آگے. اور یہ آگے 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک میں یہ چھوڑ دیں الیکشن کرانا، جو بولی لگائیں اس ملک میں، جو اچھے پیسے دے وہ ممبر منتخب ہو جائے، بات ختم. ملک کا فائدہ بھی ہوگا، اپنا پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے، اور آپ اربوں روپیہ جو ہے اس طرح اکٹھا کر لے گی. اور اربوں روپیہ یعنی بجائے یہ کہ لوگوں کی جیبوں میں پیسے جائیں، پارٹیوں کی جیبوں میں پیسے جائیں، یہ اس طرح کا ایک نظام بنا لیں. 27ویں ترمیم میں یہ ترمیم کر دیں اور سیٹیں بھیجنا شروع کر دیں. جو اچھی بولی دے اس کو سیٹ دے دیں. یعنی رکھیں ایم این اے کی سیٹ کی 3 ارب کے بولی اگر رکھیں، آپ ذرا غور کریں، کو 372 کے قریب سیٹیں ہوں تو 1000 ارب روپے آ جائے گا آپ کے پاس. ذرا سوچے تو صحیح نا. اور یہاں لوگ ہیں ایسے بیٹھے
جو پیسے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے ملک کا بھلا بھی ہوگا، قرضے بھی اتر جائے گا. تو یہاں ووٹ چھوٹ اور اس طرح کی باتیں، یہ میری اپنی ایک تجاویز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے عادت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ملک کا بھلا ہوگا، قرضہ اتر جائے گا، مگر یہ قرضہ اتارنے کے لیے کام نہیں آئے گا، قومی خزانے میں پیسہ نہیں جائے گا، لوگوں کی اپنی جیب میں جائے گا. اب تک کا ریکارڈ تو یہی کہتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا چاہنے والوں کو بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.